किधर नहीं है, इधर नहीं है उधर नहीं है, नबी का जलवा किधर नहीं है, मगर जमाले नबी को देखे, मगर जमाले नबी को देखे, बशर में ऐसी नजर नहीं है। मेरे नबी की हकीकत इंसान हो के देख ले, ये बस की बात नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में बैठे हैं। ये जिब्राइल कौन है? तमाम फरिश्तों का सरदार है, सैयदुल मलाइका है। ये मेरे नबी की बारगाह में बैठे हैं और कहते हैं कि मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल ये बता, तूने तो सब कुछ देखा है, मेरे जैसा भी किसी को देखा है? कुछ लोग कहता है ना, नबी हमारे तरह, एक जवाब आज उनको मैं आखिरी में दूंगा कि मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल ऊपर नीचे सब आपने देखा है, ये बता कि मेरे मिस्ल किसी को पाया? तो जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान के ऊपर जितनी चीजें हैं, जो कुछ है सब मैं जानता हूं और देखता हूं, और जमीन के नीचे आखिरी हिस्सा तक उसरा तक जो चीजें हैं उसे भी मैं देखता हूं। या रसूल अल्लाह, इन चीजों को देखते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कायनात की हर जर्रात को मैंने देखा है, लेकिन आपके जैसा किसी को अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ नक्शा और काशी करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ना एक बनाया। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, उसके ऊपर जो है वो भी मैं जानता हूँ, वो भी मैं देखता हूँ, और जमीन के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 के बाद तहतुस्सरा है, उसके बाद कुछ नहीं है। या रसूल अल्लाह, वहां तक मेरी नजर जाती है, उसे भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरे आका, कायनात में अल्लाह ने आपके जैसा किसी को बनाया ही नहीं, किसी को बनाया ही नहीं। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीन, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हुस्न और जमाल वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ना एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और एक शेर सुनिए कि ना कोई बता सका है, ना कोई बता सकेगा, वो जिब्राइल अमीन जो सैयदुल मलाइका है, तमाम फरिश्तों का सरदार है, अल्लाह ने इसे 600 पर अता फरमाया है। और जिब्राइल अमीन कहते हैं कि अगर मैं एक पर को सिर्फ बिछा दूं दुनिया में और ताकत लगा के उसको दबोच दूं, तो जैसे दर्जी कैंची से अपने कपड़े को कतरता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, अगर मैं ताकत लगा के दबा दूं तो पूरी दुनिया ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। कितनी ताकत होगी जिब्राइल अमीन में कि एक पर का ये आलम है, और अल्लाह ने 600 पर अता फरमाया है। और जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अपने पर को जो है जमीन पे खोल नहीं सकते हैं, अगर एक पर खोल देंगे तो जमीन छोटी पड़ जाएगी। आप जानते हैं जमीन की कोई हद आपको मालूम है? हमें भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं जमीन कहां से कहां तक है, समंदर कहां से कहां तक है, ये दुनिया की गोलाई कहां तक है, मालूम नहीं है। लेकिन जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर एक पर को मैंने फैला दिया तो जमीन छोटी पड़ जाएगी, यहां मैं नहीं फैला सकता। फैलाना अगर होता है तो आसमान के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं। वो भी नहीं बता सका कि ना कोई बता सका है कि ना कोई बता सकेगा। लाखों करोड़ों इंसान को रुश्तो हिदायत देने वाले ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदल वली है, तमाम वलियों का, हिंदुस्तान में जितने वली है तमाम का शानशाह ख्वाजा गरीब नवाज है, लेकिन वो भी ना बता सके। आखिर कौन ऐसी बात है
کہ نہ کوئی بتا سکا ہے، دھیان سے سنیے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، ہزاروں کتابیں لکھنے والے اور ہزاروں انسان کو کفر سے بچانے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو 1400 سے زیادہ کتابیں لکھے ہیں، 56 سے زیادہ علوم و فنون کی مہارت حاصل ہے، اس سے زیادہ مہارت حاصل ہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے والے ہیں یہ۔ اگر امام احمد رضا اس دور میں نہیں آتے تو نہ جانے کتنے لوگ وہابی بن جاتے۔ اس وقت امت پریشان تھی، لوگ حیرت میں تھے کہ ہم کسے مانے، کون صحیح ہے کون حق ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میلاد کرو، دوسرے طرف کہتا ہے کہ میلاد مت کرو، یہ کہنے والا بھی مولوی ہے، وہ بھی کہنے والا مولوی ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے اپنے نبی پر سلام پڑھو، دوسرے طرف سے آواز آ رہی ہے خبردار مت پڑھو۔ آواز کس کی مانی جائے؟ ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی داڑھی والے ہیں، ادھر بھی داڑھی والے ہیں، ادھر بھی ٹوپی کرتا والے ہیں، ادھر بھی علم والے ہیں، ادھر بھی علم والے ہیں، ادھر بھی مفتی ہے، ادھر بھی مفتی ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ نبی پر سلام پڑھو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے مت پڑھو، ایک کہہ رہا ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ مت کرو، ایک کہہ رہا ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی حیات سے ہے، ظاہری زندگی لے کے اس دنیا سے گئے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے، نبی ختم ہو گئے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ کہنے والا دونوں مولوی کی جماعت ہے، دونوں مسلمان ہے، بات کس کی مانی جائے؟ حق پر کون ہے؟ امت پریشان تھا، امت پریشانی کے عالم میں آ گیا تھا، لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ پروردگار کسی ایسے انسان کو بھیج دے کہ ان دونوں میں حق فیصلہ کر دے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ ایسے عالم میں اللہ نے امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا بریلی کے سرزمین میں، اور آتے ہی 4 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کیا ہے اور کہا کہ اے لوگوں، جو کہتا ہے کہ نبی پاورفل ہے وہی حق پر ہے، اور جو کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا معاذ اللہ وہی غلط ہے۔ جو کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے وہی حق پر ہے، جو کہتا ہے کہ علم غیب نہیں ہے وہی غلط ہے، جو کہتا ہے کہ نبی کی تعظیم پر سلام پر ہو کھڑا ہو کر کے وہی شخص حق پر ہے، اور جو کہتا ہے کہ بدعت ہے وہ ناحق ہے، اس کی بات کو مت مانو۔ اب بات اس کی مانو جو کہتا ہے کہ فاتحہ پڑھو، جو کہتا ہے کہ قرآن خوانی کرو، جو کہتا ہے کہ میلاد کرو، اب بات اس کی مانو، اس کی مت مانو۔ لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، فیصلہ ہو گیا، امت متفق ہو گئے۔ امت جو پریشان تھے وہ آسانی کے ساتھ پھر زندگی گزارنے لگے۔ اگر امام احمد رضا خان اس دور میں نہیں آتے تو لاکھوں کروڑوں لوگ بگڑ جاتے، لاکھوں کروڑ لوگ راستے سے ہٹ جاتے اور گمراہ ہو کے پھرتے۔ اس وقت اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے پھر ان لوگوں کو راستے پہ لایا۔ تو یہ بھی نہیں بتا پائے، یہ بھی نہیں بتا سکے کہ نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کسی مدرسے کا مفتی، نہ کسی خانقاہ کا پیر، نہ کسی اور کوئی بتا سکا، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی نہیں بتا سکے۔ اس سے آگے اور چلیے تو فرشتوں نے بھی نہیں بتا سکا، کہ نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا کہ رب نے تجھے کب بنایا مکہ مدنی والے، رب نے تجھے کب بنایا مکہ مدنی والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہیں، کب بنایا گیا ہے، یہ صرف رب ہی جانتا ہے، اور رب کی عطا سے رب کا محبوب رب کا حبیب جانتے ہیں۔ اب یہاں اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں پیدا ہوئے، یہاں نبوت دی گئی۔ ارے قرآن کہتا ہے کہ جس وقت روحوں کو بنایا گیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کی روح کو بنایا تو بنانے کے ساتھ ساتھ نبوت عطا فرما دیا۔ اب قرآن کی مانو گے؟ نہیں مانو گے تو جاؤ گے کہاں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر گمراہیت سے بچنا ہے اب مانو کہ نبی کو نبوت پیدا ہوتے ہی دے دیا گیا ہے، ان کے روح کو بناتے ہی دے دیا گیا ہے۔ عالم ارواح میں
جب اللہ نے روحوں کو بنایا، انبیاء کی روح کو بنایا، نبیوں کی روح کو بنایا، تو نبیوں کی روح کو جو آواز دیا تو وہ نبوت کے ساتھ دیا۔ نبی اسی وقت وہ بن گئے ہیں، لیکن ظاہری زندگی لے کے جب دنیا میں آئے تو اعلان کر دیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا کہ رب نے تجھے کب بنایا۔ مکہ مدنی والے، رب نے تجھے کب بنایا؟ مکہ مدنی والے۔ تو میرے دوستو درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہے فاطمہ کا صدقہ کہ محفل میں ہے سب کا حصہ۔ یہ ہے فاطمہ کا صدقہ کہ محفل میں ہے سب کا حصہ۔ اگر فاطمہ کا صدقہ نہیں ہوتا تو محفل میں سب کو حصہ نہیں ملتا۔ فاطمہ کا صدقہ حسین ہے، اور حسین نے، امام حسین نے سب کچھ دے کے دین کو بچایا، ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ہے فاطمہ کا صدقہ کہ محفل میں ہے سب کا حصہ۔ تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے کس شان کا بنایا، مکہ مدنی والے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں اپنا پیارا رسول، بڑی عظمت والے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پیدا کیا۔ اللہ نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کے گھر میں ظہور ہوا میرے آقا کا، تو اللہ تعالیٰ پیدائش کا لفظ نہیں لیا، بلکہ یہ لفظ لیا کہ ہم نے اسے اتارا، ہم نے اسے نازل کیا، وہ آیا، وہ نبی بن کے تشریف لایا، ہم نے اسے مبعوث کر دیا۔ کہیں بھیجنے کا لفظ ہے، کہیں اتارنے کا لفظ ہے، کہیں نازل ہونے کا لفظ ہے، کہیں نور کا لفظ ہے، کہیں مبعوث کا لفظ ہے، لیکن پورے قرآن کو آپ کھول کے دیکھئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کہیں کہا ہو کہ محبوب کو میں نے آمنہ کے گھر میں پیدا کیا۔ نہیں، کہیں نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے تو یہی کہا کہ ہم نے مبعوث کیا، نازل فرمایا، بھیج دیا۔ تو یہ رسول وہاں پر پیدا ہوئے ہیں جہاں کچھ نہیں تھا، وہاں ہوا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں یا ایک چھوٹا سا بچہ یہاں کھڑا ہو جائے اور 20 سال کے جوان سے کہے، اے بیٹا ادھر آ، تو کہے گا یہ پاگل ہو گیا، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ آپ بھی کہتے ہیں تو وہ کہہ دیا تو جھوٹ کیسے؟ اس لیے جھوٹ ہے کہ یہ اس کی عمر نہیں ہے، ابھی ناتی پوتا بیٹا اس کا ہوا نہیں ہے، تو یہ جھوٹا ہو گیا۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی کہہ دے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس عمر ہے، ہو سکتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ماں آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ اس نور والے کا چہرہ دیکھ لوں، تو آمنہ کہتی ہے کہ جب میں دیکھنے کے لیے اپنے سر کو اوپر اٹھائی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نور والا سر کو سجدے میں رکھا ہے اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی پکار رہے ہیں۔ تو یہ رب حبلی امتی کون کہے گا؟ ایک عام انسان اگر کہہ دے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کو امتی صرف کہہ دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سر کو سجدے میں رکھے ہیں اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو یہ رب حبلی امتی کی صدا کون لگائے گا؟ جو نبی بن کے اس دنیا میں تشریف لایا وہی لگائے گا۔ جو نبی بن کے اس دنیا میں تشریف لایا ہے وہی کہے گا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما۔ کوئی غیر نبی اگر اس لفظ کو اپنی زبان سے کہہ دے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔
اور یہی بات وہابیوں نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ نبی جب پیدا ہوئے تھے، نبی جب تشریف لائے تھے تو سر کو سجدے میں رکھے تھے اور رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدا لگا رہے تھے، لیکن اس ناسمجھ کو سمجھ نہیں آیا کہ رب حبلی امتی کون کہے گا؟ وہی کہے گا جن کو اللہ نے نبوت دے کے بھیجا ہے دنیا میں۔ اب یہ ذات اقدس کہاں پر پیدا ہوئی ہے؟ کہاں اسے بنایا گیا ہے؟ ایک وقت ایسا تھا، ابھی آپ کا کلمہ کیا ہے؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے نبی کی امت میں جو بھی کلمہ پڑھتا ہے سب کی زبان پہ یہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی نا گواہی دیتے ہیں، ایمان کا سب سے پہلا حصہ یہی نا ہے کہ جب کلمہ پڑھیں گے مسلمان ہو جائیں گے، کہ ہم نے گواہی دیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا حبیب آخری نبی ہے، محبوب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہی گواہی دیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ ہے کا جب لفظ آئے گا تو یہ لفظ ماضی میں بھی کام آتا ہے، مستقبل میں بھی، حاضر میں بھی۔ اگر ہم کہہ دے کہ مولانا ممتاز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ اسی بھیڑ میں کہیں نہ کہیں وہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو یہاں تو ہم کہیں گے کیا کہ ممتاز صاحب تھے، ابھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ تھے کا مطلب ہے کہ کچھ دیر پہلے تھے، اب نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہیں نہ کہیں یہاں پہ ہے وہ۔ اب یہاں کلمہ پڑھتے ہیں تو گواہی یہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ کا یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کل بھی تھے، کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، تا قیامت تک رہیں گے۔ یہ کلمہ کون پڑھتا ہے؟ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، میرے نبی کی امت پڑھتی ہے، لیکن چلو ذرا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا جائزہ لیتے ہیں اور نبی کی امت کا جائزہ لیتے ہیں۔ کم و بیش اس دھرتی پر 1 لاکھ یا 2,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اس میں کم و بیش بھی ہے شامل۔ اب تمام نبی کی بارگاہ میں پہنچیے، جائزہ لیجئے، حالات دیکھیے اور ان سے کہیے آدم علیہ السلام کی امت کے پاس جائیے، نوح علیہ السلام کی امت کے پاس جائیے، یوسف علیہ السلام کی امت کے پاس جائیے اور دیگر انبیاء و مرسلین کی امت کے پاس جائیے اور نبی اور رسول کی بارگاہ میں آپ جائیے اور ان سے سوال کیجئے کہ یہ آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی ہے، یا آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا جائے، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں، یہ بتاؤ تم کلمہ کیا پڑھتے تھے، کیا پڑھ کے مسلمان بنے تھے، تم ایمان جو لایا ہے کون سا کلمہ تو پڑھتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہے گی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے، وہ کہے گی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور آگے بڑھیں گے، اسماعیل کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت سے کہیں گے کہ آپ کیا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کا نبی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کلمہ کیا پڑھتے تھے، مسلمان کیسے بنے؟ تو وہ کہے گی لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور آگے بڑھیں گے،
ابراہیم علیہ السلام کی امت سے کہیں گے کہ آپ کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ کہے گی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی جس نبی کا کلمہ جو پڑھتے تھے ان کا نام اس میں شامل ہے۔ آدم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے سوال کریں گے کہ آپ تو آدم علیہ السلام کی امت ہے، آپ کا کلمہ تھا کیا تھا؟ آپ کون سا کلمہ پڑھ کے ایمان لائے ہیں؟ ان کی امت کہے گی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لے آئے۔ تمام نبی کی امت تمام نبی کا کلمہ پڑھے، اور میرے نبی کی امت میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ ہم سب کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اب یہ حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ یعنی دیگر انبیاء و مرسلین کی امت ان کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی۔ اب چلو ذرا انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے، اے آدم علیہ السلام آپ کن کا کلمہ پڑھتے تھے؟ آپ کی امت تو آپ کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، لیکن آپ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ آپ کا کلمہ کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت تو آپ کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، لیکن آپ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی جواب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، یہی جواب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، یہی جواب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، یہی جواب حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے۔ سب کا جواب کیا ہے؟ تمام نبی کا جواب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ جواب دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کلمہ یہی پڑھتے تھے۔ تو پھر اب آئیے معنی پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم تو آ گئے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں مگر رسالت کے منصب پر فائز ہیں، نبوت کے منصب پر فائز ہے، نبوت اس کو وہیں پہ عطا کیا گیا ہے۔ ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں اور انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو گویا آدم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو آ گئے ہیں لیکن وہ آئے نہیں ہیں مگر رسالت کے منصب پر وہ فائز ہے، اللہ نے اس کو نبوت عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد ملا، اور آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کو نبوت دی گئی ہے۔ ہم بھی گواہی دیتے ہیں اور ہم بھی کلمہ انہی کا پڑھتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی بن کے تیار ہے، نبی بن کے موجود ہے، رسالت کے منصب پر فائز ہے، اللہ نے اس کو نبوت سب سے پہلے عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کا اخلاق اور کردار کو اچھا دیکھا تو نبوت دے دیا۔ ہائے رے بخلول، ذرا سمجھتے، کم سے کم نہیں سمجھ پاتے تو آدم علیہ السلام کی زندگی کو ذرا سا دیکھ لیتے، ایک لمحہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے، ایک لمحہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ لیتے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ لیتے کہ ان کی امت تو ان کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، اور یہ خود نبی ہو کے، خود انبیاء بن کے یہ کن کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کا کلمہ کیا تھا۔ یہی سمجھ جاتے تو آج گمراہ نہیں ہوتے، بھاگتے نہیں۔ مسائل لوگ نہیں سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات لے کے گمراہ بن جاتے ہیں۔ پہلے مسائل کو سمجھا جاتا ہے، سمجھیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، ادھر آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کہہ دیے تو یہ 40 سال کی بات کہاں سے آ گئی؟ اب فرق کہاں رہ گیا؟ تو بہرحال تمام نبی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے تھے اور وہی گواہی یہی دیتے تھے کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے کا لفظ ہے کہ اس وقت ابھی میرے نبی ہیں،
ابھی بھی ہیں، قیامت تک ہیں، قیامت کے بعد بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اب چلو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آدم علیہ السلام نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں تھے، ایوب علیہ السلام نہیں تھے، اور انبیاء و مرسلین نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کوئی انسان نہیں تھا، فقط کون تھا؟ فقط کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے، ایک لمحہ ایسا گزرا ہے، ایک مدت ایسی گزری ہے کہ آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ تو اس سے پہلے کون تھے؟ جنات تھے اور فرشتے تھے۔ چلو فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں یہ بتاؤ تم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ ایمان کیسے لائے؟ تو حضرت جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل، مشہور فرشتے اور دیگر وہ فرشتے جتنے فرشتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہم تھے، تو ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا فرشتے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم یہی گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے۔ اب یہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں انسان نہیں تھا، ابھی انسان کو بنایا نہیں گیا تھا، اس وقت صرف فرشتے تھے اور جنات تھا۔ چلو جنات کو ہٹا دیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے فرشتوں کی جماعت سے پوچھتے ہیں۔ جنات لوگ سنا ہوگا تو کھسیا رہا ہوگا، لیکن گھبرائیے گا نہیں، وہ کچھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کی بھلائی کی بھی بات ہم کر رہے ہیں، برائی نہیں کر رہے ہیں۔ سن رہا ہوگا تو کھسیائے گا، لیکن بات سمجھے گا تو وہ بھی سمجھ جائے گا، اس لیے کہ ان لوگوں میں بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ بھی ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم انہی کا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہی وہ بھی دیا ہے۔ اب جنات بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، صرف فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں سے پوچھا گیا، اے فرشتوں یہ بتاؤ تم تو اس وقت تھے جب انسان نہیں تھا، تم تو اس وقت تھے جب جنات نہیں تھا، تو پھر بتاؤ تم کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ تمہارا کلمہ کیا تھا؟ کس کلمے کو پڑھ کے تم ایمان لایا؟ تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے سوال کرنے والوں سنو، ہم بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہے، تو ان سے بھی پہلے نبی ہیں، تب نہ وہ کہہ رہے ہیں۔ چلو ایک وقت ایسا آیا کہ انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، صرف کیا؟ خدا۔ خدا صرف کون تھا؟ خدا، خدا کی ذات تھی۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، یہ جو زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، ہوا بنائی گئی، پانی بنایا گیا، سورج، آگ، مٹی بنایا گیا، یہ سب بعد میں۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، ایک خدا تھا۔ اب چلو خدا کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، اے میرے خدا تو نے اپنے حبیب کو کب بنایا؟ تو نے اپنے حبیب کو کب بنایا اور کیسے بنایا؟ یہاں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آدم علیہ، غور کیجئے گا، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو 4 چیزیں ملا کے اس کو بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو 4 چیزیں لے کے بنایا گیا۔ وہ 4 چیز کیا ہے؟ زمین سے مٹی لی، آسمان سے پانی لیا،
دونوں کو ملایا، عالم ارواح سے روح لی، جسم میں ڈالا، روح نکل کے باہر آ گئی اور کہنے لگی مولا اس پتلا میں، اس خاکی میں ہم کیسے رہیں؟ یہ اندھیری گھر ہے، یہاں نور دکھائی نہیں دیتا ہے، اجالا دکھائی نہیں دیتا ہے، ہم کیسے رہیں؟ اللہ نے نور محمدی کو ملایا، اس نور کو آدم کے پتلے میں رکھا۔ اب اللہ نے فرمایا اے روح اب داخل ہو جا۔ جب روح نے آدم کے جسم میں نور محمدی کو پایا، روح عاشق ہو گئی اور اس میں جا کے بس گئی۔ تو یہ چار چیزیں آدم علیہ السلام میں ملا، آدم کے پتلے میں ملا، تب جا کے آدم علیہ السلام تیار ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام کو کب بنایا گیا؟ جب مٹی موجود تھی تب بنایا گیا، جب پانی موجود تھا تب بنایا گیا، جب روحیں موجود تھی تب بنایا گیا، نور موجود تھا، میرے نبی کا نور اس وقت موجود تھا تب بنایا گیا۔ اے اللہ پھر تو اپنے حبیب کو کب بنایا؟ تو اللہ فرماتا کہ جب کچھ نہیں تھا تب بنایا گیا۔ یہاں آدم کو بنایا گیا تو نور لیا، پانی لیا، زمین سے مٹی لی اور پتلا بنایا گیا، پانی ملایا گیا، اب آدم علیہ السلام کے جسد اقدس کو بنایا گیا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کنتو آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم آب و غل کے مرحلے طے کر رہے تھے، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تب میں نبی بن کے تیار تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کنتو نبیوں بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم آب و غل کے مرحلے طے کر رہے تھے، ابھی آدم کا جسم نہیں بنایا گیا تھا، میری نبوت چمک رہی تھی، آدم کا پتلا ابھی بن کے تیار نہیں ہوا تھا، تب میں نبی تھا، آدم کا جسم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھی، تب میں نبی بن کے تیار تھا، آدم کا ابھی کوئی وجود نہیں تھا، تب میں نبی تھا۔ بات سمجھ گئے؟ نبی کہاں نبی ہیں؟ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں ہے، آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی اور پانی کے اندر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے میں نبی تھا۔ کنتو نبیوں وبین الماء والطین، ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی ہے، اس سے پہلے میں نبی تھا، آدم کا کوئی وجود نہیں تھا، تب میں نبی تھا۔ تو اللہ کب بنایا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے نبی کو کب بنایا، اپنے حبیب کو کب بنایا؟ جب کچھ نہیں تھا تب بنایا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے کہ اللہ تو نے اپنے محبوب کو کیسے بنایا؟ یہاں تو آدم کو بنایا، مٹی موجود تھی، زمین سے مٹی لیا، پانی موجود تھا، آسمان کے بادلوں سے پانی لے لیا، اور روح بھی موجود تھی، روح لے لیا، نور محمدی بھی موجود تھے، ان تمام کو ملایا، آدم کو تیار کیا۔ لیکن جب تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں تھا تب بنایا، تو پھر کیا چیز سے بنایا؟ اب غور کرنے کی بات آ رہی ہے، اور سمجھئے اس بات کو، اگر اتنی بات آپ سمجھ جائیں گے تو آپ تو کیا، آپ کے خاندان میں بھی کوئی وہابی نہیں بنے گا، کوئی نبوت کا انکار کرنے والا 7 پشت تک پیدا بھی نہیں ہوگا۔ صرف سبق دیجئے، تعلیم دیجئے، اور نبی کی سیرت کو بتاتے جائیے خاندان میں۔ نبی کا صورت، نبی کی سیرت، نبی کی شریعت اگر ہم سب صرف اپنے اپنے گھر میں لوگوں کو بتائیں، اپنے اپنے گھر والے کو سکھائیں، تو قسم خدا کی نسل میں کبھی بے ایمان پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن شرط ہے کہ سکھائیے، نہیں سکھائیے گا کل آپ پکڑے جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ لوگ کہتا ہے نا کہ فلاں کا بیٹا حافظ ہے، فلاں کا بیٹا مولوی ہے، فلاں کا بیٹا مفتی ہے، اگر باپ اس کا نہیں سدھرا، ماں نہیں کامیاب ہوئی، بہن کامیاب نہیں ہوئی، بھائی کامیاب نہیں ہوئے، جنت میں نہ پہنچ سکے، تو اس کا پڑھنا لکھنا سب بیکار ہے۔
جو انسان گھر کو نہ سنبھالے وہ دوسرے کو کیا سنبھالے گا؟ اور حضور کی حدیث ہے کہ پہلے میدان محشر میں جو سوال ہوگا تو اپنی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم بحیثیت باپ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا؟ تم کو باپ بنایا تھا، بیٹا بیٹی کی پرورش کیسے کیا؟ تم کو شوہر بنایا تھا، اپنی بیوی کی پرورش کیسے کیا؟ تم کو دادا بنایا تھا، گھر کا مالک بنایا تھا، کیسے پرورش کیا؟ تم کو علم دیا تھا، مفتی بنایا ہے، تمہیں عالم دین بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، تمہیں جانکاری تھی، تم نے گھر والے کو کیسے سنبھالا؟ تو سب کو ضرورت ہے اپنے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کب بنایا گیا؟ جب سب چیزیں موجود تھی تب۔ اور میرے نبی کو کب بنایا گیا؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کب بنایا گیا؟ جب کچھ نہیں تھا تب، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، نہ آگ تھی، نہ مٹی تھی، نہ کوئی سمندر تھا، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ پودے، نہ آسمان، نہ زمین، کچھ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، سوال کیا کہ اللہ کب بنایا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، لوگ میری تعظیم کرے، لوگ مجھے خدا کہے، رحمان کہے، رحیم کہے، اپنا مالک سمجھے، اپنا پروردگار سمجھے، اور میرے سامنے میری بارگاہ میں آ کے سر کو سجدے میں جھکا دے، سر کو ہمیشہ جھکائے رکھے، لوگ مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، سبحان ربی العظیم کہے، میں پہچانا جاؤں۔ تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ فَأَحْبَبْتُ فَعَرِفْتُ۔ اس سے پہلے اللہ کیا تھا؟ جب اپنے حبیب کو نہیں بنایا تب خدا کیا تھا؟ خدا کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے حبیب کو نہیں بنایا اس وقت میں کیا تھا؟ کُنْتُ کَنْزًا مَخْفِيًّا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب کوئی جانے گا کیسے؟ کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ ہوا، پانی، آگ، مٹی، انسان، جنات، فرشتے کوئی نہیں تھے۔ اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی تھا ہی نہیں۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَحْبَبْتُ، کہ میں پہچانا جاؤں، فَعَرِفْتُ، لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے رحمان کہے، خدا کہے، مالک کہے، سمیع البصیر کہے، اپنا خدا سمجھے، علیم الخبیر کہے، علیم بذات الصدور کہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَحْبَبْتُ فَعَرِفْتُ، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے سجدہ کرے، میرے سامنے جھک جائے اور مجھ سے مدد طلب کرے، لوگ مجھے اپنا مالک سمجھے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا۔ میرا نبی کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہاں جہاں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا، کوئی نہیں جانتا اور کسی کو نہیں بناتا، صرف میں ہی میں رہتا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے مانے، تو میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا۔ سمجھ گئے میرا نبی کہاں پیدا ہوئے؟ یہ جو آمنہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، یہ پیدا اس کا لفظ نہیں ہے بلکہ آمد کا لفظ ہے، ظہور کا لفظ ہے، مبعوث کا لفظ ہے، نازل کا لفظ ہے، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں پر نزول فرمایا ہے، ظہور فرمایا ہے، اور میرا حبیب یہاں پر ظہور ہوا ہے۔
میرا حبیب یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن یہاں مت سمجھنا کہ پیدا ہوئے ہیں۔ پیدا تو یہ ذات اقدس وہاں پر ہوئی ہے جہاں کچھ نہیں تھا وہاں، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے چاہا تو اپنے حبیب کو بنایا، فَخُلِقْتَ محمد، جب کچھ نہیں تھا تب اپنے نبی کو بنایا۔ اے اللہ، جب کچھ نہیں تھا کا مطلب کیا ہے؟ پھر جب کچھ نہیں تھا تو بنایا کیسے؟ کچھ دن پہلے یہ سوال میرے پاس کہیں سے آیا تھا، کسی تقریر میں نے یہی جملہ کہا تھا بہت پہلے، تو فون پر آیا، پتہ نہیں اب وہ کس مسلک کا ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ جب کچھ نہیں تھا تب بنایا، تو پھر بنایا کس چیز سے؟ سمجھ نہیں پایا وہ بات کو۔ میں نے اسے بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بات کو سمجھ گیا، الجھا نہیں۔ اس کا کہنا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں تھا تب بنایا۔ یہاں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، تمام انسانوں کے باپ کو بنایا گیا، سب سے پہلے بنایا گیا۔ تو یہاں بنانے کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت بنایا گیا جب زمین موجود تھی، تب بنایا گیا۔ پانی بھی تھا تب بنایا گیا، آسمان بھی تھے تب بنایا گیا، اور نور محمدی بھی تھا تب بنایا گیا۔ اے اللہ، جب آدم کو تو بنایا تو زمین سے مٹی لیا، آسمان سے پانی لیا، دونوں کو ملایا، روح کو ڈالا، جسم اقدس کو بنایا، نور محمدی کو ڈالا، آدم تیار ہو گئے۔ لیکن تو اپنے حبیب کو بنایا تو نہ وہاں آدم تھے، نہ آدم کی روح تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، تو پھر تو نے بنایا کیسے؟ زمین نہیں تھی کہ مٹی لے لیا جائے، آسمان نہیں تھا کہ پانی لے لیا جائے، روح بھی نہیں تھی کہ روح لے لیا جائے، پھر آدم پھر اے مولا تو اپنے حبیب کو کیسے بنایا؟ اپنے محبوب کو کیسے بنایا؟ اپنے محبوب کو کیسے بنایا؟ تو اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے، مٹی نہیں تھی تو کیا ہوا؟ آسمان نہیں تھا تو کیا ہوا؟ روح نہیں تھی تو کیا ہوا؟ اے میرے بندے سن، میں نے اپنے حبیب کو اس طریقے سے بنایا کہ میں نے اپنے نور سے ایک نور نکالا، اس کو سامنے رکھا، اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا، محمد رکھ دیا۔ لوگوں، یہ اللہ کے نور سے ہے۔ اب وہاں میرے نبی کو بنایا گیا جہاں کچھ نہیں ہے تہاں۔ پیدائش کا لفظ آپ کہاں کہیں گے؟ وہاں جب کچھ نہیں تھا تب بنایا گیا۔ تو اللہ کے نور سے یہ نور ہے، یہ خاص اللہ کے نور سے نور ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے یہ نور ہے۔ اب بنایا تو خاص اپنے نور سے بنایا۔ تو ایک سوال اور سمجھیے، لباس بشریت کے تقاضے پر وہاں نہیں بنایا گیا۔ جو دنیا میں بشریت کے تقاضے پر میرے نبی تشریف فرما ہے، تو وہاں لباس بشریت کے تقاضے پر نہیں۔ میرے آقا بشر ہیں لیکن عام نہیں، افضل، سب سے افضل۔ بشر تو ہیں، انسان ہے، انسانی لباس لے کے آئے ہیں، انسانی شکل لے کے آئے ہیں، تو یہ انسانی شکل جو لے کے آئے ہیں تو یہ عام نہیں، بالکل خاص، سب سے افضل۔ تو اللہ نے جب وہاں بنایا تو لباس بشریت کے تقاضے پر نہیں، لباس نور کے تقاضے پہ بنایا گیا۔ وہاں پر میرے نبی نور بنے، نور، نور، یہ خدا کا نور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فَخُلِقْتَ محمد، اس وقت میں نے اپنے محبوب کو بنایا، اور بنایا تو اپنے خاص نور سے ایک نور نکالا اور اس کو سامنے رکھا اور اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اب تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسری ذات کسی کی نہیں ہے۔ ایک طرف خدا ہے، ایک طرف خدا کا محبوب ہے، ایک طرف میرا خدا ہے اور ایک طرف میرے حبیب ہے، دونوں آمنا سامنا ہے۔ کتنے دوری پر ہے؟ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی،
ایک یا دو کمان کے فاصلے پر خدا اور خدا کا محبوب ہے۔ یہ کیسے؟ بس اس واقعے کو سمجھیے، پھر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری زندگی کو لے کے وصال فرما رہے ہیں تو ملک الموت جو ہے روح محمدی کو لیا، نکالا، میرے آقا وصال فرما گئے، ظاہری زندگی لے کے چل رہے ہیں اس دنیا سے، تو زندگی کے حساب سے، ظاہری زندگی کے حساب سے لے کے اس دنیا سے اس دنیا کے طرف گئے، لیکن میرے آقا صرف گئے ہیں تو ظاہری زندگی لے کے، اگر حقیقت میں چلے جائے تو کائنات ختم وہی ہو جائے گی۔ یہ کائنات کی جان میرے آقا ہے اور کائنات کی سانس میرے آقا ہے۔ یہ جو سانس چل رہی ہے یہ میرے آقا کی سانس ہے، یہ بدولت ان کی ہے۔ اگر میرے آقا ایک لمحہ کے لیے چلے جائے تو سانس سب کی رک جائے گی، سب مر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ مثال دیتے ہیں آپ کو کہ معراج کی رات میں میرے آقا گئے تھے اور 27 سال گزر گیا، تو 27 سال یہ دنیا ویسے رہ گئی جیسے میرے آقا چھوڑ کے گئے تھے، اس لیے کہ کائنات کی جان، تمام روحوں کی جان میرے آقا لے کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو کائنات کی جان جب میرے آقا خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو یہ کائنات کیا ہو گئی تھی؟ مردہ، یہ مر چکی تھی۔ اور یہ مردے کی حالت میں کتنے دن گزارے ہیں معلوم ہے؟ 27 سال گزر گیا، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوا کہ کتنا گزرا۔ جو انسان چل رہا تھا 27 سال تک وہ چلتے رہ گیا، جو سویا تھا 27 سال وہ سوتے رہ گیا، جو کھانا کھا رہا تھا 27 سال تک وہ کھاتے رہ گیا، اس لیے کہ جان لے کر کے مصطفیٰ چلے ہیں۔ اب یہ کائنات مردہ ہو گئی ہے، بے جان ہو گئی ہے، اس لیے جو جہاں تھی، جو جہاں تھا وہیں پہ رک گیا ہے۔ اب ادھر سے واپس آئے، کائنات کی سانس چلی، کائنات کی دھڑکن دھڑکنے لگی ہے، پھر سے کائنات زندہ ہو گئی۔ تو میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ میں بتا رہا تھا کیا کہ ہاں کہ ملک الموت روح مصطفیٰ کو نکالا، نکالنے کے بعد رکھنے کے لیے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے اور وہاں جا کے کہنے لگے، اے پہلے آسمان کے فرشتوں خوشی مناؤ، نور محمدی کو لے کے آیا ہوں، روح محمدی کو لے کے آیا ہوں، رکھنے کی جگہ دے دو۔ تو وہاں کے فرشتوں نے کہا کہ ملک الموت پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، عقل ٹھکانے میں ہے، ہوش میں ہو کہ نہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جہاں قدم کی پہنچ ہوتی ہے وہاں روح کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ کیا آپ کے جسم میں روح ہے، لیکن آپ کے جسم میں بھی روح اس جگہ پہ رکھا گیا ہے جہاں آپ کا قدم نہیں پہنچتا ہو، اس لیے کہ یہ خدا کا قانون ہے کہ جہاں قدم پہنچے گی وہاں روح نہیں پہنچے گا۔ تو مرنے کے بعد عام آدمی کی روح جو ہے کسی کا آسمان پر، کسی کا مقام علین، مقام سجین، اسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، تو انسان کا قدم وہاں نہیں پہنچا ہے، عام بشر کا قدم وہاں نہیں پہنچا ہے، تو رکھا جا رہا ہے۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کیا بات ہے، خوشی کیوں نہیں مناتے ہو؟ تمام نبیوں کے سردار جو ہے اس کی ان کی روح لے کے آیا ہوں، رکھنے کی جگہ دے دو۔ اب پہلے آسمان کے فرشتے کہنے لگے کیا بات ہے، عقل ٹھکانے میں نہیں ہے کہ جہاں روح قدم کی پہنچ ہوتی ہے وہاں روح کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، یہاں میرے آقا کا قدم پہنچ چکا ہے، اس لیے اب اس روح کو رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب ملک الموت کہاں گئے؟ پرواز کیے، دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں پہنچے؟ دوسرے آسمان پر پہنچے۔
वहाँ जाके कहने लगे, है फरिश्तों रखने की जगह दे दो, मैं अपने नबी का नूर लेके आया हूँ, रूह मुहम्मदी को लेके आया हूँ। वहाँ भी यही जवाब मिला कि जहाँ कदम की पहुँच होती है वहाँ रूह का घर नहीं होता है, इसलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तीसरा में गए हैं, वहाँ के लोग यही कहने लगे, वहाँ के फरिश्ते यही जवाब दिए, ए मलकुल मौत आगे बढ़िए, रखने की जगह यहाँ नहीं है, आगे चले जाइए। अब मलकुल मौत चौथे पे पहुँचते हैं, वहाँ भी यही जवाब मिलता है, आगे चले जाइए, यहाँ रखने की जगह नहीं है। पांचवें में पहुँचा है, यही जवाब मिलता है। छठे में पहुँचा है, यही जवाब मिलता है, ए मलकुल मौत यहाँ मेरे मुस्तफ़ा का कदम मुबारक आ चुका है, इसलिए यहाँ रखने की जगह नहीं है और आगे चले जाइए। अब मलकुल मौत जो है छठे पे पहुँचते हैं, नूरे मुहम्मदी को लेके, रूह मुहम्मदी को लेके छठे आसमान पे पहुँचे हैं। ऐलान करते हैं, ए फरिश्तों रखने की जगह दे दो, नूरे मुहम्मदी को लेके आया हूँ, नूरे मुहम्मदी को लेके आया हूँ, अपने नबी का नूर लेके आया हूँ, अपने नबी की रूह लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दो। वहाँ के फरिश्ते कहने लगे, यहाँ रखने की जगह नहीं है, यहाँ मेरे मुस्तफ़ा का कदम आ चुका है, इसलिए कि जहाँ कदम की पहुँच होती है वहाँ रूह का घर नहीं होता है, इसलिए और आगे जाइए और आगे जाइए। आगे जाते जाते चलते चलते मलकुल मौत जो है सातवें आसमान पे पहुंचा है और ऐलान किया है, ए फरिश्तों खुशी मनाओ, मैंने अपने नबी का नूर लेके आया हूँ, अपने नबी का रूह लेके आया हूँ, रूह मुहम्मदी को लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दो। फरिश्तों ने कहा, ए मलकुल मौत क्या तुम्हें खबर नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, मेराज की रात में इसी जगह पर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने पेशानी का पसीना पूछ करके जमीन पर टपका दिए थे, तो जहां जहां कतरा टपका था वहां वहां से गुलाब का पौधा जन्म लिया है, चंबेली का फूल जन्म लिया है, इसलिए कि ए मलकुल मौत यहाँ मेरे नबी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, यहाँ मेरे नबी आ चुके हैं, इसलिए अब यहाँ रखने की जगह नहीं है, आगे चले जाइए। अब मलकुल मौत को घबराहट हुआ, अब फरिश्तों के अंदर बेचैनी हुई कि मैं क्या कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूं। अब रूह मुहम्मदी को लेके मलकुल मौत का फरिश्ता चांद के ऊपर पहुंचते हैं और कहते हैं, चांद मैंने सातों आसमान पर गया, सब ने कहा आगे बढ़ो, रखने की जगह नहीं है, अब तुमसे बेहतर कोई है नहीं, मैं नूरे मुहम्मदी को लेके आया हूँ, रूह मुहम्मदी को लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दो। चांद ने कहा, अरे मेरे अंदर तो मुस्तफ़ा के नूर, मुस्तफ़ा के कदम का सदका है कि मैं चमक रहा हूँ, लिहाजा मेरे नबी का कदम मुझ में भी आ गया है, अब यहाँ रखने की जगह नहीं है, आगे चले जाओ। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुकद्दस को मलकुल मौत लेके पहुंचे कहाँ? सूरज पर पहुंचे हैं और यही कहते हैं, सूरज मैं सातों आसमान पे गया था रूह मुहम्मदी को रखने के लिए, लेकिन जगह कहीं ना मिल सकी, चांद पे चला गया, चांद भी जगह ना दे पाई, इसलिए तुम मैं आ गया हूँ, अब रूह मुहम्मदी को रखने के लिए जगह दे दो। रूह कहने लगी, ये सूरज कहने लगी, ए मलकुल मौत मैं जो चमक रहा हूँ उसी मुस्तफ़ा के कदम का सदका है, मैं जो आज चमक रहा हूं, मेरे अंदर से जो नूर जाहिर हो रही है, ये नूर मुस्तफ़ा के कदम के सदके में मिला है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कदम यहाँ भी पहुँच गई है, और जहाँ कदम की पहुँच होती है वहाँ रूह का घर नहीं होता है, लिहाजा और आगे बढ़िए। अब मलकुल मौत पहाड़ पे चले जाते हैं, पहाड़ पे गए तो पहाड़ ने भी यही जवाब दिया कि तुम कहाँ आ गए हो, यहाँ तो मेरे नबी का कदम आ चुका है। अब मलकुल मौत समंदर के सीने पे पहुँचते हैं और कहते हैं कि समंदर मैं जहां गया हर एक की यही जवाब है कि जहां कदम की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता है। अब मैं तुम्हारे सीने में इसलिए आ गया हूं कि रूह मुहम्मदी को रखने के लिए जगह दे दो। ईमान ताजा हो जाएगा, इसे गौर से सुनिए।
ایمان میں ایک روشنی ابھی پیدا ہو جائے گی، صرف دھیان سے آپ سنیے۔ اب سمندر کہنے لگا اے ملک الموت تم تو میرے سینے میں آ گئے ہو، لیکن میرے اندر جو موجہ ہے، میں جو مچل رہا ہوں، اسی نبی کے پیر کا صدقہ ہے، اسی نبی کے قدم کا صدقہ ہے، اس لیے میرے نبی کا قدم یہاں بھی آ چکا ہے، یہاں اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور آگے جائیے۔ اب یہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ ستاروں پر، تاروں میں۔ یہی ایک بچہ تھا، کائنات کے ذرہ ذرہ ملک الموت گھوم رہے ہیں لیکن جگہ نہیں مل رہی ہے۔ آسمان سے، ایک آسمان سے 7 آسمان پہنچ گئے لیکن کسی آسمان میں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ سورج پہ پہنچا، یہی جواب، چاند پہ پہنچا، یہی جواب، پہاڑ پہ پہنچا ہے، پہاڑ بھی یہی جواب دے رہی ہے، سمندر کے سینے میں پہنچا، وہ بھی یہی جواب دے رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا خطہ خطہ، ملک الموت گھوم رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اب ملک الموت جو ہے ستارے پہ پہنچا، تاروں پہ پہنچا، کہا اے تارے اب تو ہی بچا ہے، یہاں میں نور محمدی، روح محمدی لے کے آیا ہوں، رکھنے کی جگہ دے دو۔ وہ تارے کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا قدم یہاں بھی آ چکا ہے، تبھی تو میں چمک رہا ہوں۔ میرے اندر جو نور ہے، جو روشنی ظاہر ہو رہی ہے، وہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ میرے نبی کا قدم یہاں بھی آیا ہے، اس لیے میں چمک رہا ہوں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا خطہ خطہ، ہر جگہ میرے نبی کا قدم پہنچا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے میرے نبی کے قدم سے۔ جہاں پر میرے نبی کا قدم نہ گیا ہو، ہر ذرے پر میرے نبی کا قدم گیا ہے، ہر ذرے پر میرے نبی کا قدم ہے۔ اب ملک الموت گھبرا گئے، اب رکھنے کی جگہ ملے تب تو چھٹی ملے گی۔ اگر ہم کہہ دیں کہ مسجد کا یہ سامان ہے، آپ اسے لے جائیے رکھ دیجئے گا، اب وہاں آپ کو رکھنے کی جگہ نہ ملے تو آپ کیسے رکھ کے بھاگیے گا؟ جواب دینا ہوگا، آپ سے جواب لیا جائے گا کہ میں نے جو رکھنے دیا تھا کہاں رکھا ہے، مل نہیں رہا ہے، کیا کیا، کہاں پھینکا، کیوں رکھا، کس جگہ پہ رکھا، کیا ہوا، آپ سے جواب تلفی ہوگی نا۔ اب ملک الموت کے پاس روح محمدی ہے، اب رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، ملک الموت پریشان ہو گیا ہے، ملک الموت گھبرا گئے ہیں۔ اب ملک الموت جو ہے 7ویں آسمان پہ پہنچا ہے، اللہ کے عرش پر پہنچا ہے، اور عرش کے نیچے جا کے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور کہنے لگا اے مولا میں تو اپنے مرضی سے کچھ نہیں کیا ہے، تو نے حکم دیا ہے اس کو میں نے بجا لایا ہے، تیرے حکم پہ عمل کیا ہے اور روح محمدی کو نکالا ہے، لیکن مولا رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اے پروردگار اب ہم اسے کیا کریں، کہاں رکھے؟ جہاں پہنچتے ہیں سب کا یہی پکار ہے، سب کا یہی کہنا ہے کہ جہاں قدم کی پہنچ ہوتی ہے وہاں روح کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ اے مولا اب ہم اسے کہاں رکھے؟ اللہ نے فرمایا اے ملک الموت کیا چاہتے ہو؟ ملک الموت نے کہا اے پروردگار اگر حکم ہو تو یہ روح محمدی لے کر کے ہم تیری بارگاہ میں آ جائے، تیرے پاس آ جائے۔ میرے دوستو اس وقت اللہ نے فرمایا اے ملک الموت ہوش میں تو ہو، ہوش میں رہ کے بات کرو، اس لیے کہ جب ہر ذرے کی یہی پکار ہے، ہر خطے کا یہی کہنا ہے کہ جہاں قدم کی پہنچ ہوتی ہے وہاں روح کا گھر نہیں ہوتا ہے، تو میری بارگاہ میں کیسے لاؤ گے؟ اس لیے کہ معراج کی رات میرا محبوب تو مجھ سے اتنا قریب تھا، اتنا قریب تھا کہ ثم دنا فتدلى فقاب قوسین او ادنی، میرا محبوب تو میرے ساتھ اتنا قریب تھا کہ 1 یا 2 کمان کے فاصلے پر تھا، اتنا قریب تھا، 1 یا 2 کمان کی دوری پر، ایک طرف خدا دوسرے طرف خدا کا محبوب۔ اب 1 یا 2 کمان سمجھتے ہیں کتنی دوری کو کہا جاتا ہے؟ آنکھ کے ایس کو 1 کمان کہا جاتا ہے۔ یہ جو بھو ہے ہم لوگ کے زبان میں بولا جاتا ہے نا، یہ 1 کمان ہے، بیچ میں یہ جگہ خالی ہے نا، بال نہیں نکلا ہے، خالی ہے یہ دوسرا کمان ہے۔
इतने ही दूरी पर दोनों थे, एक तरफ खुदा का महबूब, सुम्मा दाना फतदल्ला फखाबा कौसैन औ अदना। अल्लाह ने फरमाया, ए मलकुल मौत, होश में रह के बात करो। जब कदम की पहुंच पर रूह का घर नहीं होता है तो मेरी बारगाह में कैसे लाओगे? मेरे मुस्तफा का कदम, मेरे हबीब का कदम, मेरे महबूब का कदम मेरी बारगाह में पहुंच गया है, तुमसे पहले पहुंचा है। अब मलकुल मौत घबरा गए, घबरा के कहने लगे, अल्लाह मैं तो अपने मर्जी से कुछ नहीं किया, तूने हुक्म दिया इसलिए मैंने ऐसा किया, अब तू बता मैं क्या करूं? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मलकुल मौत क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तो मलकुल मौत ने कहा, परवरदिगार रखने की जगह दे दे। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है, अब तू ही बता दे कि कहां रखूं। अल्लाह ने फरमाया, ए मलकुल मौत सुन लो, जब तुम जहां गए, जिस जर्रे पे गए, सबका यही पुकार है कि जहां कदम की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता है। अब मेरी बारगाह में भी वही है कि जहां कदम की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता है। जब इस बिना पर तुम्हें कहीं जगह ना मिल सकी तो मेरी बारगाह में कैसे लाओगे? इसलिए कि कदम तो यहाँ भी पहुंचा है, कदम मुबारक यहाँ भी आ चुका है, इसलिए तुम यहाँ भी नहीं ला सकते हो। मलकुल मौत ने कहा, मौला अब तो जगह दे दे, मैं कहाँ रखूं? अल्लाह ने फरमाया, ए मलकुल मौत सुन लो, जिस दिल से निकाल के लाया है उसी में ले जाके डाल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया, ए मलकुल मौत जगह चाहिए, हर चीज की पुकार है, हर शय की पुकार है, हर जर्रे की पुकार है कि जहां कदम की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता है। तो मेरी बारगाह में भी यही है कि जहां कदम की पहुंच होती है वहां रूह का घर नहीं होता है, इसलिए कि मेरा मुस्तफा मेरी बारगाह में पहुंच चुका है, यहाँ भी उनका कदम आ चुका है, इसलिए अब रखने की जगह चाहिए, तो जहां से निकाल के लाए हो वहीं पे ले जाके डाल दो। अब नूरे मोहम्मद, रूह मोहम्मदी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह कहाँ है? मेरे आका के पास, मेरे आका के जिस्म में, मेरे आका के दिल में। अब मेरे आका जिंदा है, एक आन के लिए सिर्फ गए हैं, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कल भी हैं, आज भी हैं, ता कयामत तक है, उसके बाद भी हैं। समझ गए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए, खिलकत कहाँ हुई, बनाया कहाँ गया? अल्लाह की बारगाह में। पैदा वहाँ किया गया, खिलकत वहाँ की गई, बनाया वहाँ गया, और नबूवत भी वहाँ दिया गया, नबूवत भी वहाँ दिया गया। और मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम के जिस्म को बनाया जा रहा था, उनके जिस्म को जब बनाया जा रहा था तो उनकी मिट्टी और पानी को एक दूसरे से जब मिलाया जा रहा था तो उस वक्त मेरी नबूवत चमक रही थी। अभी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह नहीं डाला गया तब मैं नबी था। तो जहां बनाया रब ने वहीं नबी भी बनाया, नबूवत भी वहीं दी गई। कुरान में शानदार तरीके से इस वाक़े को अल्लाह ने बयान फरमाया कि नबी को नबूवत कहाँ दी गई। जिस वक्त बनाया तमाम नबी को उसी वक्त नबूवत दी गई है। सबसे पहले मेरे नबी को बनाया तो सबसे पहले नबूवत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। उसके बाद जब आलम अरवाह में और नबी को बनाया गया तो वहाँ नबूवत दी गई उनको, तो नबूवत उसी वक्त अता की गई, यानी रूह के साथ ही नबूवत दिया गया। तो मेरे आका को जब पैदा किया तो लिबास बशरियत के तकाजे पर नहीं बल्कि लिबास नूरानियत के तरह तकाजे पर नूर बनाया गया। कुरान कहता है नूर मिन नूरिल्लाह, ये अल्लाह के नूर से नूर है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, सिर्फ लिबास बशरियत को देख करके हमारे बीच में भेजा गया है। लेकिन हकीकत में ये क्या है? अल्लाह का नूर है ये।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بولیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور۔ کیا ہے؟ نور۔ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور سے نور ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، صرف لباس بصریت کو دیا، اس لیے دیا کہ ہمارے بیچ میں بھیجنا تھا، ہمارے بیچ میں مبعوث کرنا تھا، اس لیے لباس بشریت دیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے اس نور کو پیدا فرمایا ہے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اپنی گفتگو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو میں آگے بات کروں گا۔ بس ایک اشعار کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جنت میں مکان اپنا بنا، کون بنا؟ جنت میں مکان بنائیے گا نا، کہیے سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھائیے ہم بھی دیکھیں، سبحان اللہ، سب بیدار ہیں۔ اب بناتے کون ہیں وہ سنیے، کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سب کوئی بولیے، نہ تو پھر پہچانا جائے گا کون ہے کون نہیں ہے، اس لیے سب کوئی بولیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو شرمندگی نہ ہو کہ ہم پڑھتے تو ہم بھی آج بولتے، اس لیے میں اجازت سب کو دیتا ہوں، اور یہ محفل پاک ہے کہ اس میں کسی کا حکم نہیں چلتا، سب بولے، بولیے سبحان اللہ۔ کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، کہ مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، مسجد کے سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ خوش کب ہوگا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز۔ کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے نبی کو ٹھنڈک ہی پہنچائیے، کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے نبی کے خاطر اپنے نبی کے آنکھ مبارک میں ٹھنڈک ہی تو پہنچائیے، تاکہ میرے آقا خوش ہو جائے۔ اب جب میرے آقا خوش ہو جائیں گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، آپ کا مکان جنت میں بن جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تو کہا کہ ابھی ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بہت بڑی بات چھوڑ کے جا رہا تھا۔ میں نعت شریف سے اپنی تقریر کو شروع کیا تھا، لیکن نعت شریف کا ایک ہی اشعار کو پڑھا تھا، اس کے بیچ میں میری پوری تقریر ہو گئی، لیکن نعت شریف اب تک میں مکمل نہیں کر پایا، بات ذہن سے نکل گئی، انشاءاللہ میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ کہ ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے
نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے. یہیں سے میں تقریر شروع کیا تھا, آگے میں نہیں پڑھ پایا, بات ذہن سے نکل گئی تھی. اب سنیے کہ ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے, نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے, مگر جمال نبی کو دیکھے, مگر جمال نبی کو دیکھے, بشر میں ایسی نظر نہیں ہے, مگر جمال نبی کو دیکھے, بشر میں ایسی نظر نہیں ہے. اور اگلا شعر سماعت کیجئے کہ فلک جو دیکھے میرے قمر کو, فلک کہتے ہیں آسمان کو, قمر کہتے ہیں بولیے چاند کو. ایک بات سنیے, کچھ لوگ کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے, سورج چاند اپنے جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, کہتا ہے نا, لیکن قرآن کہتا ہے کہ زمین ٹھہری ہے, سورج چاند گھومتا ہے. قمر, آپ جب 22واں پارہ پڑھیں گے سورہ یاسین, سورہ یاسین کون پارہ میں ہے؟ 22واں پارہ میں. ایک پنہ پڑھنے کے بعد آگے جب بڑھیں گے والشمس والقمر, یہ آیت موجود ہے اس میں. اس آیت پہ آپ جب جائیں گے اور تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو خدا فرما رہا ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے, سورج چاند چل رہا ہے, گھوم رہا ہے. تو قمر کا لفظ اس وقت وہاں بھی ہے, سورہ یاسین ہے. آپ تفسیر والے قرآن کو لیجئے, کنز الایمان کھولیے, اور آپ سب کوئی جانتا ہے یہ مشہور, بہت ہی مشہور سورہ ہے, سب انسان جانتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں ہے. اس کو کھولیے اور زیادہ نہیں, ایک پنہ پلٹیے, اس کے بعد اس میں دیکھیے یہ لفظ ہے کہ سورج بھی گھومتا ہے, چاند بھی چلتا ہے, زمین ٹھہری ہوئی. تو قمر کہتے ہیں چاند کو, فلک کہتے ہیں آسمان کو. یہ تو چاند اور فلک آسمان میں ہے, لیکن ایک فلک اور ایک چاند بھی اور دکھائیں گے کہ فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے وہ قمر کو اپنے, چھپا لے جس کو ابر سیاہ, میرا قمر وہ قمر نہیں ہے. ابر سیاہ کہتے ہیں بادل کو, اور جو بادل چاند کو چھپا لے, میرا قمر وہ قمر نہیں ہے, وہ آسمان کا قمر ہے. لیکن میرا قمر کہاں ہے, میرا چاند کہاں ہے؟ مدینے کی سرزمین ہے, گنبد خضرا ہے, گنبد خضرا میں میرا چاند آرام فرما رہا ہے, میرے نبی آرام کر رہے ہیں, اور میرے نبی وہاں سے اتنا چمکا ہے, اتنا چمکا ہے کہ آج پوری دنیا منور ہے. تو میرے نبی کے نور کے صدقے میں, میرے نبی کے نور سے آج پوری دنیا چمک رہی ہے. اور اس نور کو چھپانے والا کوئی بادل, کوئی ابر سیاہ دنیا میں ہے ہی نہیں, اور اللہ نے کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں. فلک آسمان میں ہے, آسمان کو فلک کہتے ہیں, اس میں ایک چاند ہے, اس کو قمر کہتے ہیں. لیکن ایک فلک مدینہ میں ہے اور ایک گنبد خضرا ہے, اس میں ایک چاند ہے, میرے آقا ہے. یہ چاند وہ چاند ہے کہ ان کی روشنی جب پھیلتی ہے تو پوری دنیا منور و مجلا ہو جاتا ہے, اور پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. لیکن کوئی چھپا نہیں سکتا. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں آرام کر رہے تھے تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک نور چمکا, ایک درخت ظاہر ہوا. وہ درخت پھیلتے پھیلتے اتنا پھیلا کہ آسمان سے جا کے بات کر رہی تھی, اور اس کی شاخیں جو ہے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا ہے, چھانک لیا ہے. اتنے میں کچھ لوگ کیا کیا کہ اس درخت سے جا کے لپٹ گیا. پھر کچھ لوگ کیا کیا کہ اس کو کاٹنے چلا, کچھ لوگ کاٹنے چلا. تو جو لوگ کاٹنے چلا وہ لوگ دشمن بن گئے اللہ اور اس کے رسول کا, اور جو لوگ لپٹ گئے وہی عاشق بن گئے.
عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ لپٹ گئے اور کچھ لوگ کاٹنے چلا ہے. اچانک یہ نور والا انسان ظاہر ہوا اور ان لوگوں کو مار کے بھگا دیا. کن لوگوں کو؟ جو کاٹنے چلا تھا، جو اس درخت کو کاٹنے چلا تھا. اچانک ایک انسان، ایک نوجوان ظاہر ہوتا ہے جس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا. وہ نوجوان جو لوگ کاٹنے آیا تھا ان لوگوں کو مار کے بھگا دیا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس نور سے جا کے لپٹ جاؤں. قریب جو ہی جانا چاہا، اس درخت کے قریب جو ہی جانا چاہا، میری آنکھ کھل گئی. وہ انسان، وہ نوجوان جو ظاہر ہوا اور مار کے بھگایا، اس سے حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے شخص یہ بتا یہ درخت کیا ہے اور یہ لوگ کیا ہے، اور ان کو کاٹنے جو لوگ چلا ہے یہ لوگ کیا ہے؟ وہ نور والا شخص کہتا ہے یہ وہ درخت ہے کہ جب تمہارے گھر میں یہ تشریف لائیں گے تو ان کے سائے میں پوری دنیا آ جائے گی، اور پوری دنیا کا سردار، پوری کائنات کا سردار اللہ تعالیٰ اسی کو بنائے گا. اور جو لوگ لپٹ گئے ہیں وہی لوگ ان پر ایمان لائیں گے، اور جو لوگ کاٹنے چلا تھا وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس سے میں بھی لپٹ جاؤں. تو وہ نوجوان کہتا ہے افسوس کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ افسوس، قسمت والے اس سے لپٹ گئے ہیں، آپ نہیں جا پائیے گا. تب تک عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. حضرت عبد المطلب کون ہے؟ میرے نبی کا دادا ہے رشتے میں. حقیقت میں دادا نہیں، امتی ہے، لیکن دنیا میں جب تشریف لائے تو ایک رشتہ تو بنا. تو اس رشتے سے عبد المطلب کیا ہوئے؟ سگا دادا. تو یہ نور جو ہے مدینے کے سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر جب ظاہر ہوئے تو پوری دنیا اس کے سامنے سر جھکا دیا. تو شاعر کہتے ہیں کہ فلک جو دیکھا میرے کمر کو تو بھول جائے وہ کمر کو اپنے، چھپا لے جس کو ابر سیاہ میرا کمر وہ کمر نہیں ہے. اور آخری شعر سماعت کیجئے کہ فلک جو دیکھے میرے کمر کو تو بھول جائے کمر کو اپنے. شعر سماعت فرمائیے. خدا کے پیارے سے ہو کے بدظن خدا کو کر لیا وہ دشمن. وہ لوگ جو کاٹنے چلا تھا. اور شعر سنیے کہ خدا کے پیارے سے ہو کے بدظن خدا کو کر لیا وہ دشمن. ارے منافق تجھے ہوا کیا، ارے منافق تجھے ہوا کیا، ذرا بھی خوف سکر نہیں ہے. منافق کو آپ جانتے ہیں نا، میرے نبی نے جس کو بھگایا تھا مسجد نبوی سے، وہ لوگ منافق ہے. اور یہ صفت، منافق کے اندر صفت کیا تھی؟ اس کے اندر بات کیا تھی کہ نبی کے سامنے جب جائے نا تو نبی کی خوب تعریف کرے، میرے آقا کی خوب تعریف کرے. اتنی تعریف وہ کرتا تھا کہ لگتا ہے کہ نبی کے قدم مبارک پر یہ جان دے دیں گے. لیکن جو ہی نبی کی بارگاہ سے ہٹتا تھا یہ شخص، نبی کی بارگاہ سے یہ دور جاتا تھا تو یہ غیروں کے پاس، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں کے پاس جا کے نبی کی برائی بیان کرنا شروع کرتا تھا کہ نبی کو یہ نہیں، نبی کو یہ نہیں، نبی تو یہ ہے وہ ہے، یعنی غلط سلط بیان کرنا شروع کر دیا. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ جو منافق ہے اس کو مسجد سے باہر نکال دے. نماز کا وقت تھا، تقریر ہو رہی تھی. میرے آقا نے ایک منافق کا نام بھی لیا، اس کے باپ کا بھی نام لیا اور تمام کو مسجد سے باہر نکال دیا. جتنے منافق تھے سب کو باہر نکال دیا.
ادھر وہ منافق مسجد سے باہر نکلا، کافی لوگ تھے، تمام لوگوں کو نکالا گیا۔ ادھر حضرت عمر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، لیٹ ہو گیا تھا کسی وجہ سے تو جا رہے تھے۔ اب ادھر سے ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق سوچے کہ ارے جمعہ کی نماز ہو گئی، اب یہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ امیر المومنین ہے، عمر فاروق ہے، اور اس کی نماز جمعہ چھوٹ گئی، یہ کیسا شخص ہے؟ اس خیال سے حضرت عمر جو ہے کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں کہ ان لوگ مجھے دیکھ نہ لے۔ اور ادھر سے وہ لوگ واپس آیا، حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں تو مسجد میں جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی نماز ادا نہیں ہوئی ہے، یا تو معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی نے اس کو مسجد سے نکال دیا ہے، مسجد سے بھگا دیا ہے، منافق ہے یہ لوگ، میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو یہ منافق ہمیشہ رہے گا۔ تو آج یہ صفت جس کے اندر پائی جائے کہ نبی کی برائی کرے تو یہ وہی منافق ہے جسے نبی نے نکالا ہے۔ تو منافق کسے کہتے ہیں؟ پیٹ پیچھے جا کے کچھ بیان غلط کر دینا، جو حق ہے اسے سامنے کہنا ایمان ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ خدا کے پیارے سے ہو کے بدظن، خدا کو بھی کر لیا وہ دشمن، ارے منافق تجھے ہوا کیا، ارے منافق تجھے ہوا کیا، ذرا بھی خوف سکر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر میں ایسی نظر نہیں ہے۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مولا ہمیں کہنے اور ان لوگوں میں سننے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو، خامی ہو، لغزش ہو تو معاف عطا فرما، اور جو صحیح ہے اسے تو قبول فرما۔ مولا ان حاضری کو، ان تمام کی حاضری کو، ہمارے بھی حاضری کو تو قبول فرما، اور اس محفل کے صدقے میں جو سنت مصطفیٰ پر اس گھر میں ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک بچی تیار ہے اور کل بارات آنے والی ہے، مولا جو نکاح ہونے والے ہیں، اے پروردگار اس نکاح کو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے ان لوگوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا جو شادی کرنے والے ہیں، جو بچہ بچی نکاح کرنے والے ہیں، وہ تیرے محبوب کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے بھی قبول فرما، ان دونوں کی زندگی کو بھی قبول فرما، اور ان کے نسل کو تا قیامت تک جاری و ساری اور مومن اور ایمان والا بنا کے رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ